मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी नाजरीन का चैनल विन पर प्रोग्राम रसूलुल्लाह का रोज़ेदारों के लिए पैगाम में। माह सियाम, माह रमज़ान, वो महीना कि जो हमारी और आपकी कामयाबी का महीना है, वो महीना जिसमें आइम्मा की हदीस ये मिलती है कि वो शख्स जो माह रमज़ान में भी नहीं बख्शा गया वो फिर साल के किस महीने में बख्शा जाएगा। आइए इस महीने के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद अपनी रूह को कैसे पहुँचा सकते हैं रसूलुल्लाह के अक़वाल और आपकी तारीख़ में देखें। इस गुफ्तगू में आज हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं आली जनाब मौलाना कुदसी रिजवी साहब क़िबला। आइए गुफ्तगू का आगाज़ उनके इस्तक़बाल से करें। सलाम अलैकुम आगा। अलैकुम। पहले तो आपके शुक्रगुज़ार हैं, आप अपना कीमती वक्त और इल्म हमारे साथ बांटने के लिए मौजूद हुए। खुदावंद करीम आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजे। आमीन। मौलाना साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को हम तक परफेक्शन के साथ पहुंचा के गए हैं जी। और जब हम माह रमज़ान की बात करते हैं तो इसे सिर्फ भूख और प्यास तक महदूद कर दिया गया है। मौलाना साहब, रसूलुल्लाह ने दीन इस्लाम का हर अहकाम, हर वाजिबात हम तक इतनी परफेक्शन के साथ पहुंचाया है जी। और जब हम रोज़े की बात करते हैं, रसूलुल्लाह ने हमें सब्र और इस्तिकामत भी इसी रोज़े से सिखाया है। ये पैगाम रसूलुल्लाह ने हमें कैसे दिया और हम अगर इसे अपनी आज की बिजी लाइफ में, स्पेशली ये जो डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने हैं आज सोशल लाइफ के तौर पर, इनके दरमियान अगर हम सब्र और इस्तिकामत रोज़े से सीखना चाहें तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। परवरदिगार हम सबको इस महीने में बेहतरीन आमाल की तौफ़ीक़ अता करे, बिलख़ुसूस तक़वे को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करे और हम सबको आखिरी सांसों तक राह हिदायत पर बरकरार रखे। वो राह हिदायत जो चहारदा मासूमीन ने अमलन हमें दिखाई। रोज़ा दरअसल अमली सब्र की एक तवील मुद्दत का नाम है। मैंने जानबूझ के सब्र के साथ अमल को लगाया है कि जब वो सब्र एक्सरसाइज में आ जाए तो उससे एक तरबियत वजूद में आती है। बिल्कुल। तो दरअसल जो हदफ रोज़ा है वो अमली सब्र है, वो तक़वा हासिल करना है। जैसे कुरान मजीद कह रहा है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी हो जाओ। बिल्कुल। तो अब सरकार का फरमान भी है कि रोज़ा जो है वो आधा सब्र है, आधा सब्र है। तो अब जाहिर सी बात है कि रोज़े में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के सब्र से दो चार होता है। भूख प्यास है, जज्बात पे कंट्रोल है, हवाए नफ्स पे कंट्रोल है, बहुत सी बातें कि जो आम तौर से उसके लिए हलाल, मुबाह या जायज़ हैं, उनसे वो परहेज़ भी करता है क्योंकि इसमें जिस्मानी मशक्क़तें हैं, नफसानी ख्वाहिशात हैं और साबित कदमी है। तो इसका प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन और मुज़ाहरा ये रोज़ा है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सब्र का ईमान से वही रिश्ता है कि जो सर का बदन से होता है। तो अब आप ये सोचिए कि ईमान और सब्र का रिश्ता मौला बता रहे हैं। इसका मतलब कि साहिब ईमान जो है वो असल में साबिर होता है, बेशक वो बेसब्रा नहीं होता है, इम्पेशेंट नहीं होता है। अच्छा, आज के दौर में इसकी अमली तदबीक कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहली बात यह है कि मैं एक और चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूं कि ये रोज़ा जो है ये हमें तरक्की याफ्ता सब्र की तरफ ले जाता है। ये सब्र की मनाजिल है। बहुत अच्छा। और हर आदमी जो है वो उस पहले ही दिन उस सब्र की मंजिल पे नहीं आ जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तो ये माह मुबारक रमज़ान एक ऐसा स्पिरिचुअल वर्कशॉप है कि जो हमें सब्र की आला मनाजिल तक पहुँचाने में कारगर है, एफिशिएंट है कि हमें वहाँ तक पहुँचाए। अब मैं आपकी खिदमत में एक बात और पेश करूँ कि जो मैं अपने नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पर लाया हूँ, उनके लिए तोहफ़तन, कि सबसे पहली बात कि देखिए रोज़े में मॉडर्न जो हमारे जो जवान हैं वो इन टर्म्स से वाकिफ़ है, टास्क परसिस्टेंस। क्योंकि आपको सुबह से शाम तक एक टास्क है, एक डिवाइन टास्क है कि आपको यानी फज्र से लेके और मगरिब तक आपको परसिस्ट करना है भूख प्यास को। राइट। मुहर्रमात से परहेज़ करना वैसे भी करना है, लेकिन इसमें ख़ास ख्याल है कि भाई रोज़े की स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब ना होने पाए। तो इंसान जो है वो इसमें यानी इस रोज़े के ज़रिए वो साबित कदमी को सीख सकता है।
how can he be persistent while he is fasting. Agreed. دوسری چیز ہے. اچھا اگلی چیز ایک اور جو آج کی گلوبل دنیا میں بہت کام آتی ہے اور مختلف جگہوں پر اس کے بڑے فوائد ہیں, وہ ہے ایموشنل ریزیلینس, یعنی جذبات کو برداشت کرنا اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا. تو اگر آپ کے پاس روزہ آپ کو ریزیلینٹ بھی بناتا ہے, اور اگر نہیں بنا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی کمی آ رہی ہے. انسان یعنی یہ 1 مہینے کی ورک شاپ میں سے نکلنے کے بعد بھی سال بھر ویسا ہی ہے, تو اس کا مطلب کہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی وہ فاقہ تو نہیں کر رہا تھا. بالکل صحیح. وہ ایک یعنی خطرناک چیز ہے وہ. تو ایموشنلی اگر آپ ریزیلینٹ ہیں, کہ مان لیجیے کہ بھوک پیاس کی مدت طویل ہے, پریشانیاں ہیں دنیا میں, آپ کی لائف میں اسٹریس ہے, تو کیا اس سے انسان تھک ہار کے بیٹھ جائے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے, سب کچھ ختم کر دے, یا وہ ریزیلینٹ ہو کہ نہیں مصیبتوں کے بعد آسانیاں آئیں گی اور ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا ہے. آخری بات کہ سپریم گول پر فوکس. مقصد روزہ جو آبجیکٹو ہے روزہ وہ ہے لعلکم تتقون, تقوی تک جانے کے لیے. تو اگر آپ کے اپنے سپریم گول پہ فوکس ہے جو کہ روزہ کرواتا ہے, تو انسان کی اس میں تربیت کا یہ بھی پہلو بہت نمایاں ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ عام دنوں میں ہو سکتا ہے جس بات پر ہمیں غصہ آ جائے, جی ہاں, اور ہم اس پہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے نہ سوچیں. ماہ رمضان ہمیں یہ صبر دیتا ہے کہ نہیں, اس وقت ہمارا روزہ جو ہے, ہماری جو محنت ہے دن بھر کے بھوکے پیاسے رہنے کی, وہ خراب ہو سکتی ہے اس ریئیکشن سے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی روزے سے ہو یا میں روزے سے ہوں, تو اس میں انسان زیادہ کانشیس ہوتا ہے. اور اے کاش کہ یہ جو کانشیسنس ہے یہ ہمیں 11 مہینے ساتھ رہے, تو وہ ہدف مل جائے گا. بالکل صحیح. اس کا اثر جو ہے وہ اس کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے. بہتر ہے. مولانا صاحب جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان صرف بھوک پیاس اور ایک کھانے کے فیسٹیول کی طرح ہمارے درمیان سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, انفارچونیٹلی. لیکن اگر ہم اس سے بڑھ کر آگے اس سے دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیسے اسے ہمارے لیے ایک سیلف ڈسپلن کا ذریعہ بتایا ہے, اور ہمیں اس کی تربیت, ہماری نفس کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ذریعے, کہ ہم کیسے اپنے اندر ایک سیلف کنٹرول ڈیولپ کر سکتے ہیں, جیسے جس کا کافی حد تک ابھی آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا. اسپیشلی جب آج اتنے ڈسٹریکشنز ہمارے سامنے ہیں. میں کہوں کہ ہمارا امتحان زیادہ سخت اس لیے ہے کیونکہ ہر لمحہ ہمارے سامنے بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں, تو ہم کیسے سیلف کنٹرول پریکٹس کر سکتے ہیں. بہت ہی عمدہ اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ پرٹننٹ سوال ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات, روزہ ایک آپ اگر کہیں کہ ایک ڈیوائن کمپریہنسو پروگرام ہے جو سیلف ریگولیشن کے لیے. I agree, جی. کیونکہ اصل میں اصلاً اس نفس کو جو بے مہار رہتا ہے نا, وہ انبریڈلڈ ہو جاتا ہے, اس کو بریڈل کرنا ہے, اس کو اور تقویٰ وہ بریک ہے کہ جو آپ انٹرنل, یعنی ایک بریک ہے کہ جو آپ لگاتے ہیں اس پر. ورنہ تو یہ نفس اتنا خطرناک ہے کہ یہ کیا سے کیا کر بیٹھے اور انسانیت کو کس شرمندگی میں لے آئے. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان, تمہاری آنکھ, تمہارے بال اور تمہاری کھال سب روزے دار ہوں. کیا بات. اب دیکھیے یہ وہ ایک اسی سیلف ریگولیشن کا جو پروگرام ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بالکل. کہ یہ فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے, بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. اور اس کے بعد یعنی یہ ہمیں میں ایک ورڈ یوز کروں یہاں پر جو آپ اپریشیٹ کریں گی اور ہمارے ناظرین بھی اپریشیٹ کریں گے, ایک انفارمیشن ڈائٹ کا اولین فلسفہ یہی. بہت اچھا. آپ کیا اندر لا رہے ہیں. آپ نے کہا ڈسٹریکشن ہے, سوشل میڈیا سے بڑا کون ڈسٹریکشن ہے, اور وہ کس طریقے سے نیریٹو کو ڈیولپ کر کے آپ کی تھنکنگ کو برباد کرتے ہیں یا آپ کو ایک خاص طرف لے جا رہے ہیں تاکہ آپ کنسٹرکٹیو کام نہ کر پائیں. یہ اسکرولنگ ہے, یہ ریلز ہیں, ان کا کلچر ہے ایسا. تو میں اگر اس کو ماڈرن ڈسٹریکشن میں اگر اس کو لے کے آیا جائے, سر فہرست اسی کا نام, تو سب سے پہلے اگر ہم ایک ورڈ یوز کریں وہ ہے ڈیجیٹل روزہ. بہت اچھا. کہ آج ہم سنتے ہیں کہ ہم کو ڈیٹاکس کرنا ہے. ڈیٹاکس فقط جسم کا نہیں ہے, ذہن کا ڈیٹاکس زیادہ ضروری ہے. فار دیٹ میٹر مولانا صاحب ہم دیکھیں اگر نان مسلمز میں بھی یہ کلچر نہیں کہیں گے اس کو, بٹ ایک پریکٹس ہے جسے وہ بہت انکریج کرتے ہیں کہ آپ ونس اے منتھ, ونس اے ویک ایک ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں. بالکل. اچھا, اس پہ کتابیں موجود ہیں اور سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ اور سوشل سائنٹسٹ اویئر ہیں اس کے فوائد کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ جس نے ہمارا
اٹینشن ہم سے چھین لیا I ہے agree, نا. I agree. ہر وقت ایک بیل اس میں بجی چائم ہوا اور ہم نے دیکھا کیا آیا ہے. تو جس طریقے سے ہم کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہیں اسی طرح غیر ضروری باتوں سے پرہیز. میں نے کہا نا یہ ڈیوائن پروگرام ہے, یہ ایک سیلف ریگولیٹری پروگرام ہے. تو اس میں انسان سوشل میڈیا پہ بھی اویئر رہے کیا اس تک پہنچایا جا رہا ہے, اور اگر وہ ماہ مبارک رمضان میں سوشل میڈیا کے استعمال کو عمدن کانشیسلی اویئرنیس کے ساتھ کم کر سکے تو یہ اس کو 11 مہینے فائدہ دے گا. بالکل. اور اگر ہم دیکھیں تو جب انٹرنیٹ ہمارے ہاتھوں میں آیا تھا اس وقت پھر بھی یہ پریکٹس تھی ہمارے گھروں میں کہ نہیں ماہ رمضان میں اسے سائڈ رکھ دینا. آپ کو یاد ہوگا ہم ٹی ویز نہیں چلتی, ہمارے یہاں ٹی وی پہ پابندی ہوتی تھی, مائیں ریڈیو بند کر دیتی تھی. جی یہ وہی چیز تھی. بالکل صحیح. تو اب آج تو سب ختم کر دیا ہے آپ نے, اب یہ موبائل ہی کافی ہے. اتنی ضروریات اس کے ساتھ جڑ چکی ہیں کہ اس کو اپنے آپ سے دور کرنا مشکل ہو چکا ہے. دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ ہے ملٹی ٹاسکنگ کا علاج ہے. یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی کام. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم, جیسے میں خود بتاؤں کہ کتاب اٹھائیے, ادھر آپ نے 2 پیج پڑھے, ادھر آپ نے کچھ اور ہوا, پھر ادھر ذہن منکی جمپنگ کر رہا ہے, مختلف جگہوں پہ جم کر رہا ہے لیکن کسی ایک چیز کو پا نہیں سکتا. اسے ٹرین ایسے کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم روزے میں ایک ہمارا میں نے کہا نا اس سے پہلے کہ سوال جواب میں کہ ایک سپریم فوکس گول ہے ہمارا گول ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے پاک کریں تاکہ ہم جب پاکیزگی کی حالت میں آئیں تو قرب خدا حاصل ہو سکے. گناہوں سے اگر ملوث ہے اور گناہوں سے پلیدگی بڑی ہماری ہے تو ہم اللہ سے قریب کیسے ہوں؟ یہ قربتاً اللہ کہنے سے تو قریب نہیں ہو پائیں گے نا. اور یہی بات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے قربت اور اجر رسالت کی ہے. انسان اگر اندر سے بہت کمزور اور بہت زیادہ گنہگار ہے تو اس کا دل ہی نہیں لگے گا, مائل نہیں ہوتا, چاہے وہ فرشیزہ بیٹھا ہو, چاہے وہ مجلس سن رہا ہو, لیکن ڈسٹریکٹڈ ذہن ہے اس کا, بظاہر وہ ہے وہاں پر. جی بظاہر ہے. تو اگر ملٹی ٹاسکنگ کا علاج یہ ہے کہ آپ ایک کام کو ایک وقت میں کریں. قرآن مجید جب پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید ہی پڑھیں, جب دعا پڑھنے پہ آئیں تو دعا ہی پڑھیں, نماز کے لیے آئیں تو پھر دنیا سے غافل ہو جائیں, اور جب اپنے آفس میں جائیں یا اپنا کوئی دنیاوی کام کر رہے ہوں یا کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہوں تو اب فوکس وہاں لگائیں. ٹھیک ہے. آخری کام کہ آپ اپنی ڈیزائرز پر اور اپنی خواہشات پر, اور وہ خواہشات کہ جو اینیمل یعنی ڈیزائرز کہلاتی ہیں, ان پر بھی قابو. جیسے آپ نے آنکھوں پہ قابو کیا, خدا نخواستہ کسی بندے مومن کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ لیتا ہے یا وہ کسی نامحرم یا حرام کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے, وہ اللہ سے مدد طلب کرے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو صبر جو ہے یہاں پر روزے کے مقام پر ہے. تو روزہ اندر سے آپ کو ریگولیٹ کر رہا ہے, وہ تقوی کا بریک لگاتا ہے. تو اگر وہ ہو جائے تو ہم اپنی ان ناجائز یا شیطانی خواہشات پر کنٹرول کر کے اس ہدف کو پا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مہر صاحب, جب ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں تو یوں تو سال بھر ہمارے یہاں صدقہ اور خیرات اور راہ خدا میں انفاق کرنے پر زور دیا گیا, لیکن ماہ رمضان عبادتوں کا شباب ہے. تو اس لیے اس مہینے میں پھر رسول اللہ نے ہمیں کیسے چیریٹی کی طرف راغب کیا ہے, اور اگر ہم آج کے ریلیونس میں دیکھیں اس کو کہ ہماری سوسائٹی کی طرف ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے مانیٹریلی, صدقے کے طور پر, انفاق کے طور پر, تو یہ پیغام رسول اللہ نے ہمیں کیسے پہنچایا ہے اور ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے ماہ رمضان؟ جزاک اللہ. دیکھیے سرکار کا اس ضمن میں, اس کانٹیکس میں ایک ارشاد ہے کہ جس نے بھی کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے بھی اس روزے دار کے برابر کا ثواب ملے گا. یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں. تشویق ہے, آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ روزے داروں کو افطار کراؤ. اچھا, اس میں کھانا پلانا تو ماشاء اللہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت کا ایک کلچر ہے, اور ہمارے ہاں ائمہ کی تربیت کے تناظر میں ہم لوگوں کو افطار کراتے ہیں, دسترخوان پہ بلاتے ہیں, کنڈے کرتے ہیں, نظر و نیاز ہے ماشاء اللہ. لیکن اس کا یہ اگر اسپریچول بیکنگ کے ساتھ ہو جائے, ماہ مبارک میں تاکید زیادہ ہے اپنے یہاں افطار کراؤ. یعنی خدا نے جو برکتیں دی ہیں اس کو شیئر کرو. اور آج کا جو ماڈرن معاشرہ ہے وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کہتا ہے شیئرنگ از کیئرنگ. بچوں کے کسی میں یوٹیوب ویڈیو میں سنتا ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ. تو یہ یورپین جو ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بچپنے سے شیئر کرو چیزوں کو. تو اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس کو اپنے
جو لوگ اس کے مستحق ہیں بے شک. ان تک پہنچائیے, کیونکہ یہ سوشلی آپ اویئرنیس کا, سوشل اویئرنیس کا ثبوت دے رہے ہیں آپ. اچھا, اس کے بعد ایک چیز میں اور خدمت آگے پیش کروں کہ اگر ہم ماہ مبارک رمضان کو بہتر انداز سے اس کو درک کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں تو ہم ایک اسپریچول انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سوشل انویسٹمنٹ کے ذریعے. اس کی پہلی بات منظم خدمت, یعنی خدمت یہ نہیں ہے کہ اپنی لائف کو ایک دم پیچھے چھوڑ دیا جائے, ڈسپلن نہ ہو اور بے ہنگم ہو اور بغیر کسی پریپریٹری پروگرام کے ہو. یعنی آپ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو کھلا دیا اور کام ختم ہو گیا, بلکہ کچھ لوگ مل کے مساجد میں, امام بارگاہوں میں جہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں ماہ مبارک کی, وہاں پر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں. تو وہ شخصی جو ہے کہا نا کہ میں نے یہ کیا, بہت اچھے, میں فیم اور کب ہو کا ہوں, تو اگر وہ کلیکٹیو ایفرٹ بن جائے تو وہ منظم بن جائے گا. بہت اچھے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ينفقون جو اللہ کہہ رہا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, یہ فقط مال کا انفاق نہیں ہے بلکہ علم کا بھی انفاق ہے. کیا ماہ مبارک رمضان میں نوجوان طبقہ یا وہ کہ جو علم دین میں دلچسپی لیتے ہیں اور خود علماء, ذاکرین, جو بھی جیسا بھی ہے, کیا وہ اس میں ان قرآن کی سوروں کی تفاسیر مسجدوں میں نہیں بیان کر سکتے, یا وہ دعائیں کہ جو عام طور سے ہمارے یہاں ایک عادت بن چکی ہیں کہ نہیں پڑھا تو الجھن ہوتی ہے, مگر کیا پڑھا یہ نہیں معلوم. کیا اگر دعائے کمیل کی بہترین شرح, آپ پر بتائیے, دل کی آواز ہے کہ ہمیں کوئی دعائے کمیل کی شرح بتائے. ایک دور ہو ایک مہینے کا کہ جہاں جوشن کبیر پر تفصیلی بحث ہو رہی ہو, دعائے مکارم الاخلاق لوگوں کی زندگیوں تک پہنچایا جا رہا ہو, ابو حمزہ صومالی پر ایک بہترین ڈائلاگ اور ڈسکشن نوجوانوں کے ساتھ ہو, کیونکہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو یہ کاؤنسلنگ ہو رہی دنیا کی اور جو جا رہے ہیں یہ سینٹرز پر, ہم سب کچھ مولا نے ہم کو یہاں دیا ہوا ہے. تو یہ ایک انفاق کا پیغام ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. اور ایک بات آپ کی خدمت پہ اور پیش کروں جی, کہ علمی خدمت ہو گئی, مالی خدمت ہو گئی, ایک ہے جذباتی خدمت. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سٹریسڈ ہیں, آپ کہیے کہ ان کے اندر فرسٹریشنز ہیں, 90-95% اکثر لوگ ہیں نا, مینٹل ہیلتھ ان کی صحیح نہیں ہے, وہ فرسٹریٹڈ ہیں, ان کے اندر بہت سی نفسیاتی بیماریاں ہیں. ان کے لیے دعاؤں کا حلقہ بنا کر دعا کرنا یا ان کو ان اسپریچول پریکٹسز میں شامل کرنا اور ان کے درد اور غم کو بانٹنا, یعنی اس طریقے جیسے ایک ہوتا نہیں, سیشن ہوتا ہے, 8-10 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اپنے باتوں کو پیش کر رہے ہیں, دے آر گیون اے پلیٹ فارم ٹو اوپن آؤٹ. یہ باٹل ڈاؤن کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اس کو شیئر کر لے. تو اگر یہ ایک, میں کہوں کہ ایک امپیتھیٹک لسننگ ہو اور ایسے کان سننے کو تیار ہوں کہ جو ان کو سمجھ بھی رہے ہوں اور تکلیف کو سمجھ رہے ہوں, بجائے اس کو گاسپ بنا کے چار جگہ پھیلانے کے. یہ اگر ہو سکے تو ہم شاید لوگوں کو ایموشنلی بھی اسٹرانگ کر سکتے ہوں اس کے ذریعے. مولانا صاحب, ایک سوال جیسے میں یوں کہوں کہ شاید میرا پرسنل سوال بھی آپ سے ہو سکتا ہے, اور ہر کوئی, ہمارے ناظرین بھی اس سے ریلیٹ کریں گے, ویورز بھی ریلیٹ کریں گے, کہ جس وقت ہم نماز اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں ہمارے لیے فوکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. روزہ تو پھر چلیے 14-15 گھنٹے کی بات ہے, وہ 2 رکعت کی نماز جو ہارڈلی 5 منٹس لاسٹ کرتی ہے, اس میں بھی سورہ حمد بھر بھی ہم فوکس نہیں کر پاتے ہیں. ایک آیت میں شاید ہمارا دھیان ہو اور اس کے بعد پھر ذہن کہاں چلا ہے ہمیں نہیں پتا. تو یہ جو ایمفیسس, یہ جو زور, یہ جو تاکید رسول اللہ نے اس پر کی ہے کہ کیسے ہم اپنے فوکس کو اپنے عبادت میں ایک جگہ پر رکھیں, اپنے پروردگار پہ رکھیں, یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اسپیشلی آج کے اس بزی اور ڈسٹریکٹفل دور میں؟ آپ کے سوالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ یہ سوال خود ایک ایپیسوڈ چاہتا ہے, کیونکہ اس میں ہم 5 منٹ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں, اور ہم سب اس کے شکار ہیں, یہ خاکسار بھی, کیونکہ اٹینشن جو اسپین کی کمی ہے نا, یہ ایک گلوبل پرابلم ہے, اور تھینکس ٹو ٹیکنالوجی اور موبائل فون اٹ از ورسننگ ڈے بائی ڈے. تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. میں آپ کی خدمت میں جو الف با میں جو سوچ کے لایا ہوں کہ ایک چیز دیکھیے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سنگل ٹاسکنگ, یہ ملٹی ٹاسکنگ نے برباد کیا ہے لوگوں کو.
ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایک کام کریں گے مگر اس کو پورا کریں گے. صحیح. یعنی اپنی پوری توجہ, جس کو قرآن کی نگاہ میں یا قرآن کی زبان میں خضوع اور خشوع کہتے ہیں, جی, اگر آپ اس کو بانٹنے لگے نا تو یہ تو پھر اپنے آپ کم ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو بس نماز کے لیے آؤ. اچھا, اب آپ نے کہا نیت کی بات ہے. اچھا, نیت سے لے کے اور سلام تک ماشاءاللہ میموری بڑی کریٹو اور بڑی تیز ہو جاتی ہے. بقول میرے والد کے کہ اگر کچھ یاد نہ آ رہا ہو تو سب کچھ نماز میں یاد آتا ہے, یاد آتا ہے. تو انہوں نے ایک مشورہ دیا ازراہ مذاق کے جو ہسبینڈس ہیں وہ جب باہر مارکیٹ میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو اکثر بیویوں سے ڈانٹ کھاتے ہیں کہ فلاں سامان کہا تھا وہ لے کے نہیں آیا, تو ساتھ میں مصلی بھی لے جانا چاہیے, سب یاد آ جائے گا. 2 رکعت نماز پڑھیے. نماز میں جو کنسنٹریشن ہے یا نہیں بھی آ رہا ہے, دعائیں پڑھتے ہیں ہم, وہ اصل میں سب عادتیں بنی ہیں ہماری, اس کو بریک کرنا پڑے گا. اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہم سنگل ٹاسک پہ آ جائیں جو سرکار کی زندگی میں ملتا ہے. آپ جو بھی کام کرتے تھے وہ اس ایک کام کو اس کے انجام تک پہنچاتے تھے, تب دوسرا کام کرتے تھے. آپ کو رسول اللہ ایک وقت میں 1000 کام کرتے نہیں دکھائی دیں گے. جب وہ لوگوں کے ساتھ ہیں, مثلاً جنگ خندق میں جب ٹرینچ کھودی جا رہی ہے تو سرکار بھی ان کے ساتھ ہیں. اب وہاں پر وہ واضح و نصیحت والا کام نہیں ہے, وہ ان کی تشویق کر رہے ہیں, ان کو انکریج کر رہے ہیں اور ساتھ میں لگے ہوئے ہیں, پتھر وہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے. جب نماز کی حالت میں ہے تو نماز ہی پڑھنا ہے, پھر اور کچھ نہیں کرنا ہے. اچھا, میں یہاں پر سرکار کی ایک اور حدیث جس سے فائدہ اٹھاؤں کہ انما الاعمال بالنیات, تو نیتوں پر بیسڈ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہم سنگل ٹاسکنگ کیسے اپلائی کریں. پہلی بات ہے ڈیپ ورک بلاکس, یہ بڑے خاص ٹرمز ہیں جو ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں جو آپ کو اٹینشن ڈیفیسٹ اسپین کے اوپر کام کر رہے ہیں یا ڈیٹاکس کے اوپر کام کر رہی ہیں. یعنی نماز آپ 5 ہی منٹ پڑھیے مگر 5 منٹ خالص ہو جائیے. کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ 20 منٹ مصلی میں بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے, تعقیبات نہیں پڑھنا ہے مت پڑھیے, مگر جو کام آپ کر گئے 3 رکعت کی 2 رکعت کی نماز پھر ایسی ہو کہ جس پہ ہمیں اور کچھ نہیں سوچنا ہے. موبائل فونز کو آف کر دیں. اگر اس وقت ہم ایئرپلین موڈ پہ لگاتے تو کیا نقصان ہے؟ بات صحیح ہے. ہوتا کیا ہے, وہ ٹنگ ٹنگ بھی کر رہا ہے, واٹس ایپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, ادھر 3 بار سلام پھیرتے ہی دیکھا کہ کون سا میسج تھا. یہ عادت ہمیں بنانی پڑے گی, یعنی کیونکہ ہم پروگرامڈ ہیں, سیزن کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں. اس کو بریک کریے. آپ اس موبائل کو دور رکھ دیجیے کہ بھائی میں 15 منٹ نماز مغرب اور عشاء پڑھوں گا, اس 15 منٹ میں بڑے سے بڑا کام ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں رضوان اللہ من الاکبر, اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے, اس سے بڑی کوئی رضا نہیں. میں اللہ کے رضا کے لیے, اور یہ آسان ہے, یہ مشکل بھی نہیں, یہ کر سکتے ہیں آپ, یہ پاسبل ہے. اس کے بعد نماز کو یعنی آپ مینٹل بریک جسے کہتے ہیں, جیسے نماز آپ کو 5 بار پڑھوائی گئی ہے, چلیے ہم 3 وقت میں پڑھ رہے ہیں نماز, تو یہ نماز جو ہے وہ ہمیں دنیا سے کٹ آف کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اول وقت ہے جب پیک ٹائم ہے بزنس کا, ہماری بارگاہ میں آؤ. یہ جان بوجھ کے یہ ظہر کا وقت فورنون میں نہیں رکھا گیا ہے, سوری آفٹرنون میں, کیونکہ اس وقت جب آپ اپنے دنیا کو کمانے میں ہیں تو اس وقت اللہ کہہ رہا ہے اس سائیکل کو بریک کرو. بہت اچھا. جس نے تمہیں یہ رزق دیا اور جس نے تمہیں یہ صلاحیت اور کیپیبلٹی دی ہے, آؤ اس کی بارگاہ میں پھر آؤ, شکر ادا کرو, پھر واپس جاؤ, تو ریچارج ہو کے جاؤ. اچھا, تو یہ نماز آپ کو ریفریش کرتی ہے. اس کے بعد نیت ہے کہ ہم پروڈکٹیوٹی کی نیت کریں کہ پروردگار تیری بارگاہ میں جب آئیں گے تو تیرے لیے آئیں گے, جب ہم آفس میں جائیں گے تب بھی تیرے ہی لیے کام کر رہے ہیں, وہ بھی عبادت ہے, لیکن اس میں بھی ہم فقط تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, وہاں بھی ہم تیرے بارے میں اویئر ہیں کہ ہم سے کوئی ڈس آنیسٹی, کوئی میل پریکٹس نہ ہونے پائے. تو اگر ہم اس کو پروڈکٹیوٹی فلٹر کی طرح یوز کریں اپنی نیت کو, تو ہم ایک بار یہ اپنے آپ سے پوچھیں میں یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہوں, کس کے لیے کرنے جا رہا ہوں, کس ہدف کے لیے کرنے جا رہا ہوں. تو علماء اور عرفاء بالخصوص آغائے بہجت علیہ الرحمہ کا بھی اس میں ملتا ہے قول کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کے لیے اپنے کو حاضر کیا, یہ وہیں سے کام دیکھیے, یعنی وضو سے ہی وہ نیت شروع ہو جاتی ہے, فوکس وہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر وضو جو ہے فوکسڈ ہے تو نماز تک اس کا اثر آئے گا. اب آپ آئے, آپ نے پورے اپنے وجود کے ساتھ اور سمجھ کے آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا, جو امیر المومنین کی حدیث میں بھی ہے کہ اس کا مطلب کہ میں دنیا کو تیاگ دے رہا ہوں,
پروردگار تیری بارگاہ میں یہ 2 ہاتھ اٹھائے, میرے پاس کچھ نہیں ہے اس دنیا کا, فقط تیری رضا. اور وہ جو دعائے قبیل مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سوائے دعا کے کوئی ملک نہیں ہے, لا یملک الا الدعا. تو یہ والا کہ بس تیری بارگاہ میں ہوں تو میں حقیر سا بندہ ہوں, چاہے میں ایم ڈی ہوں, چاہے میں ڈی ایم ہوں, ایس پی ہوں, کوئی صاحب بھی ہوں, تیری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے میرے پاس. اب آغائے بہجت کا یہ قول ہے کہ ڈسٹریکشنز ہوں گے, ذہن ادھر ادھر جائے گا, جیسے ہی آپ کو یہ خیال آئے کہ میں بھٹک رہا تھا, اس کو پکڑ لیجئے اور وہیں سے پھر فوکس پہ آ جائیے. تو ادھر ادھر جانے کے بعد بھی نماز بچائی جا سکتی ہے, یعنی کانشیس اگر رہا جائے. تو ہم کہہ رہے ہیں 5 منٹ 10 منٹ بھی اگر آپ کانشیس نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر جینے پہ انسان نفرین کرے اس پر کہ یہ دنیا نہیں چاہ رہی ہے آپ کو کہ آپ فوکس کریں, آپ اس کو بریک کریں. اور اس میں مولا سے دعا اور اہل بیت کے وسیلے سے آگے آنا. آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو کیا یا علی مدد اس میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ کہ امیر المؤمنین آپ کو واسطہ ہے کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے, کیونکہ آپ کو پسند ہے نماز. اے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نماز آپ کی آنکھوں کا نور ہے, میں آپ سے متوسل ہوں کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے. جن چیزوں کو آپ اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں نماز کے لیے. تو اس نماز کو بچائیے کیونکہ یہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو برائی کر رہا ہے یعنی پھر وہ نماز اپنی سوچے کہ وہ کیوں برائی کر رہا ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر, تو تنہا عن الفحشاء والمنکر کا طریقہ سائیکولوجیکلی کانشیس ہونا اور اویئرنیس کے ساتھ بارگاہ خدا میں آنا ہے. بے شک یقیناً. اور یہ انسانی ذہن جسے ہم کئی بار یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, حقیقتاً سب کچھ ہمارے ہی کنٹرول میں ہے, اور اللہ نے ہمیں مختار بنا کر بھیجا ہے, تبھی تو ہم سے سوال کیا جائے گا. اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر سوال کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. بہت شکر گزار ہے مولانا صاحب آپ کے, خدا ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان میں ان باتوں کا ہم خیال رکھ سکیں اور اپنے روزوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. جزاک اللہ. ناظرین محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں, آپ کے کردار کی روشنی میں, آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ماہ رمضان ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ہمیں کن باتوں کا خیال کم از کم رکھنا چاہیے. یوں تو فہرست بہت طویل ہے, زندگی 11 مہینے اتنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ صرف 1 مہینے میں اسے پوری طریقے سے صحیح کر پانا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اور پھر جب ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو یقیناً اللہ ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف ہمیں ضرور کھینچے گا. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور پروگرام لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں, اپنے روزوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.